कश्मीरी रहनुमाओं से हुई, उसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा ने और उनके जो वफद है, जो लीडर मिले हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे मामला जो अपने मुतालबात हैं वो रखे हैं, और वो शौकत साहब से बात करेंगे उस पर भी। और जो कल वो लाहौर का वो एक धमाका हुआ था, उसके बारे में कहा कि वो जो शख्स पकड़ा गया, उसके बाद उसकी फैमिली बता रही है कि ये बंदा तो बहरीन में अपना बहुत बड़ा बिजनेस करता था, 30 साल से कोरोना के बिजनेस खराब हुआ, वो दुबई से पाकिस्तान आया, अभी हाल दिनों में 2-3 दिन पहले लाहौर गया था अपने किसी काम से, और कल वो उसको पकड़ लिया। आज उसकी बेटे और साले को भी उठा लिया, उसकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखे वो क्या, अगर वो मुजरम है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, अगर वो एक, तो उसके बाद उसके साथ। और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब JUI के, उन्होंने भी एक हड़ताल कर ली है जेल में, तब मर गए। तो हम बात करते हैं शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब आज की खबरें तो 2-3 बड़ी हैं, दो तो बड़े मौजू हैं ये। तो देखें, कश्मीर वाला। हमने जी कल जी FATF के हवाले से तो कल भी हमने तमीदन गुफ्तगू कर ली थी कि हमें जी, नहीं आपने लगता बताया था जी। कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। उसकी वजूहत भी हमने बयान की थी। जी भले वो कहें कि 26 आपने पूरे कर दिए, एक नुक्ता रह गया, लेकिन जो निकात रहते हैं अगर उनकी आप तफसीलात देखें तो वो बहुत ही खौफनाक भी है, तफसीला उसकी वो तफसीलन भी है, और वही दरअसल इम्पोर्टेंट भी है। और पाकिस्तान का जो अमूमी इम्प्रेशन है अवाम के अंदर भी और इंटेलिजेंशिया के अंदर भी, कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला, और अभी भी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो उसी तरह रियासत के महबूब और मंजूर नज़र हैं। जैसे आपको पता ही है कि वैसे पाकिस्तानी अखबारात के ज़रिए या हुकूमत के ये बुलंद दावे थे कि हाफ़िज़ सईद को 10 साल की सज़ा हुई है और वो कोटलखपत जेल में हैं। लेकिन शवाहिद जी ये बताते हैं कि ये जो धमाका हुआ है ये उनके घर के बाहर हुआ है, और उस वक़्त जब धमाका हुआ और शोर मचा, वो एक पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो तो मुकम्मल ही तबाह बर्बाद हो गई। फिर कई लोग ज़ख्मी हुए, शहीद भी हुए वो लोग। बता रहे 30 किलो था वो और जो। और और पुलिस एहलकार भी जी जो है, तो उसी वक़्त कुछ लोगों ने ये बताया कि उसी वक़्त हाफ़िज़ सईद को किसी और महफूज़ मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एक खबर है कि वो 1 हफ़्ता अगर रहते हैं कोट लखपत जेल में, तो 1 हफ़्ता वो अपने घर में रहते हैं, और ख़ास करके एवरी वीकेंड जो है वो अपने घर में ही गुज़ारते हैं। अब ये देखें, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे पास तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं हैं। वही जो लोगों की जो खबरें हैं या मुख्तलिफ़ औक़ात में जब वो लोग मुनव्वर नहीं होते, तो जो कुछ वो आँखों देखा हाल बताते हैं, तो उसी से नताइज को अख़ज़ किया जा सकता है। चूँकि स्टेट का जो तमामी मीडिया जो है वो ऑलमोस्ट स्टेट कंट्रोल में है, और जैसे हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इज़हार राय है उस पे मुकम्मल पाबंदी है, प्रेस एंड पब्लिकेशंस पे भी पाबंदियाँ हैं, और जो सहाफ़ी थोड़े बहुत भी अपनी आज़ादाना सोच रखते थे या समाज बदलाव की इस तहरीक में किसी न किसी हद तक हमदर्दियाँ रखते थे, उन लोगों को भी मेन चैनलों से बाहर कर दिया गया है। तो सोशल मीडिया पे कई लोग हैं जो प्रोग्राम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे अफ़राद हैं और उसमें स्टेट के स्पॉन्सर्ड लोग भी मौजूद हैं, जो अमूमी तौर पर डिसइन्फॉर्मेशंस फैलाते रहते हैं। तो वो खबर जो है अ, उसकी सदाकत को किस तरह देखा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, ये यकीनन इसमें कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल करता है। लेकिन ये चूँकि बहुत ही ऑल्दो इट्स कॉल्ड कॉमन, बट इट इज़ नॉट कॉमन वेरी मच। जी तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, और जो रियासत के अपने जो तज़ादात हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं।
اور آپ تو خیر ان لوگوں میں سے ہیں جو جن کا فریکوینٹ آنا جانا رہا ہے اپنے کشمیر میں، اور یقیناً ہمارا پہلا پڑاؤ تو پاکستان کے ہی کسی شہر میں ہوتا ہے، وہ جی چاہے لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا کراچی ہو۔ تو کئی وزراء جو اس وقت پاکستان کی جو وفاقی کیبنٹ ہے میں ہیں، یہ بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو ریکروٹ کیا، ہم نے ان کو جہاد کی ٹریننگ دی، اور ہمارے فارم ہاؤسز پہ ان کا قیام طعام کا بندوبست تھا۔ اور خیر اس میں خاص کر کے شیخ رشید جو ہے، اور یہ کوئی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو جس وقت کہ محترم نواز شریف صاحب کی غالباً کیبنٹ میں تھے، جی اور جو واجپئی صاحب جب پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کے پروٹوکول آفیسرز کے طور پر یہ ڈیوٹی جو ہے وہ شیخ رشید کی لگائی، جس سے واجپئی صاحب نے انکار کیا کہ میں ایسے کسی آدمی کو اپنے پروٹوکول میں نہیں لوں گا جس کے ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوں، جو ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ہمارے ہاں فروغ دیتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے مہمان کی تو آرا پریویل کرتی ہے، تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیکشن تو بالکل اس موڈ میں نہیں تھا کہ واجپئی صاحب کو کا کوئی استقبال ہو، حتیٰ کہ اس وقت جو پرویز مشرف جو آرمی چیف تھے، تو انہوں نے تو لاہور جانا بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ لاہور جانے کے نتیجے میں انہیں گارڈ آف آنر دینا پڑتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، اور مشرف صاحب تو بڑے فخریہ کہتے تھے کہ لشکر طیبہ، جیش محمد، یہ تو ہماری تنظیمیں ہیں جن کو ہم نے اسٹیبلش کیے ہے، اور ہمیں ان پہ فخر ہے، اور یہ ڈیپ سٹیٹ کے وہ ایسٹس ہیں جو پاکستان کے سورن انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ریاست کی جو دو عملی ہے یا دورہ معیار ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوال کے جواب میں پاکستان کا وزیر خارجہ کی زبان میں لکنت آ گئی جب انہوں نے اسامہ بن لادن کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے اس کا جواب ہاں ہوں میں دینے کی کوشش کی، بہت واشکاف انداز میں ان کو ٹیررسٹ قرار دینے سے اجتناب کرتا۔ اسی طریقے سے جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو افغان گورنمنٹ ہے یا افغانستان کے عمومی جو لوگ ہیں، وہ آج بھی یہ پوری جانداری سے بلیو کرتے ہیں کہ طالبان کے پیچھے دراصل پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں جتنا پرامن حالات ہوں گے اتنے ہی ملک ترقی کر سکتے ہیں، اور جو حقوق کی تحریکیں ہیں ان تحریکوں کے اندر جو ہے جان رہے گی، اور حقوق کی تحریکیں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ عوام اگر مضبوط ہوں گے، عوام کے حقوق اگر انشور ہوں گے تو اس سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج اب یہ وہ بیانیہ نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ بادشاہوں کا دور ہے کہ جس میں بادشاہ کی مضبوطی کو ملک کی مضبوطی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ آج دنیا میں یہ فکر جو ہے وہ عام ہے، اور اس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ریاست حقوق دے گی اور لوگ اپنی ریاست سے جتنے خوش ہوں گے، اتنی ہی وہ ریاست جو ہے وہ زیادہ پھیلے پھولے گی، اور اس میں مضبوطی آئے گی۔ عوام کو غریب رکھ کے، عوام کو دبا کے، ان کی آواز کو دبا کے، اور ان کی آدرشوں پہ پابندیاں لگا کے، تو اگر آپ ریاست کو مضبوط دیکھنے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں تو وہ خواہش کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی جب تک کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حق نہیں مل جاتا۔ اس وقت تک آپ سٹنس جاری رہے گی، اور ملکوں کے اندر جب تک کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آتی ہے کہ جب لوگوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے شورٹی موجود ہو۔ جی تو لہٰذا یہ جو عمومی صورتحال ہے، دھماکہ ہو گیا، لوگ مر گئے،
تو اس سے ایک چیز تو وہ موجود ہے کہ ابھی بھی ٹیررزم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے. اب یہ کیا خبر دینا مقصود تھی، خاص کر کے اگر خدا نخواستہ اس بات کو بلیو کر لیا جائے کہ جی جی حافظ صاحب ہیں وہ جی وہ جیل میں ہیں، جی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جی تو ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ دھماکہ کرنے کا تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھماکہ کرایا گیا ہے وہ لوگ باخبر تھے، اور دراصل دنیا کو یہ میسج دینا مقصود تھا کہ اصل میں ٹیررسٹ جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ اسٹیٹ کی کوئی دسترس نہیں ہے. یہ کچھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ریاست سے باہر لوگ کرتے ہیں اور ان کو باہر سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں آپ اگر ورلڈ کمیونٹی کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج کی اس سوشل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں، جبکہ دنیا بہت قریب ہو گئی ہے اور انفارمیشنز کی جو تبادلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اسٹیٹیں اب وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی جو اس طرح کے واقعات کر کے تو دنیا کو باور کرائی جاتی تھی. ایسے ہی جیسے پاکستان کے بڑے ٹال کلیمز ہوتے تھے کہ ہم تو جی وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہیں اور سب سے زیادہ ٹیررزم کے وکٹم ہم ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان کے لوگ اگر یہ بات کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے، ان کو الٹا لٹکایا گیا، ان کو مارا گیا. لیکن کنہوں نے مارا؟ وہ جو ریاست کے منظور نظر لوگ تھے انہوں نے مارا، ان کی آواز کو دبایا، دبانے کی کوشش کی. وہ لوگ جو تعلیم کا حق مانگتے تھے وہ نشانہ بنے، وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے تھے وہ نشانہ بنے، اور آج تک وہ قاتلین جو ہے وہ نہیں پکڑے گئے. مثلا پشاور کے سکول کے جو بچے ہیں، ان کے ورثاء، ان کی مائیں آج بھی ریاست سے فریاد کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو پکڑو. لیکن جب ریاست ہی قاتل ہو تو وہ کس کو پکڑے گی؟ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں پوری ہسٹری، ادھر جو عثمان کاکڑ صاحب تھے، ایک جی بڑی برکم آواز تھی، کشمیریوں کے بھی وہ بڑے ہمدرد تھے. ہمیشہ سینٹ کے اندر جب کبھی بھی کوئی کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو ان کا بڑا ایک یونیک موقف ہوتا تھا کہ پاکستان اگر کشمیریوں کا واقعی وفادار ہے تو اس کو یونیلیٹرلی کشمیریوں کو ان کا حق خود اختیاری دینا چاہیے، تاکہ پاکستان اخلاقی طور پر ایک برتر ملک ثابت ہو. لیکن اگر ہمارے اپنے عزائم توصیف پسند نہ ہوں گے تو دنیا ہماری بات کو کبھی بھی سمپیتھیٹیکلی نہیں سنے گی، کیونکہ ہم اگر وہ یہی سمجھیں گے کہ اس میں تو یہ اس اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہ کشمیریوں کے بھی بڑے ان کے حقوق کی بڑی ایک بھاری آواز تھی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر بھی جو مظلوم قومیں، مظلوم آپریسڈ پیپلز ہیں، ان کے لیے ہمیشہ وہ بہت زور سے ایک لاؤڈلی وہ ان کے حقوق کی وکالت کرتے تھے، ان کے تحفظ کی بات کرتے تھے، ریاست کی رانگ ڈوئنگز کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے. اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ ان کو بھی قتل کیا گیا ہے. وہ کوئی نارمل حادثہ نہیں تھا. پاکستان میں حادثات اسی طرح ہوتے ہیں جن لوگوں کی زندگیوں کو، یعنی جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گرفتار کرنے سے ریاست کو زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں تو ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، کسی حادثے کا شکار بنا دیتے ہیں. ریاستوں کے لیے حادثے کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہوتا ہے؟ لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کی ریاست نے نہ کچھ تاریخ سے سیکھا، نہ جو کچھ ان کو اپنے تجربے ہوئے اور اس کے جو نقصانات ہوئے سوسائٹی کو، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ایک پروکسی جنگ اور پروکسیز کے ذریعے اپنے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کی جو کوششیں ہیں، اس وقت تک کی جو معلوم تاریخ ہے
اس میں پاکستان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا پاکستان آج جس معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جس مقام پہ کھڑا ہے، اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کا مقام ہے وہ تو آپ نے FATF میں دیکھ ہی لیا ہے. تو ملک کے اندر بھی جو ابتری ہے، یہ سب انہی پالیسیوں کا منطقی نتیجہ ہے. غربت جو ہے وہ پالیسیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. پالیسیاں ہی لوگوں کو خوشحال بناتی ہیں. اچھا سسٹم لوگوں کو روزگار دیتا ہے، اچھا سسٹم مہنگائی کے طوفان کو کم کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں جس سے وہ ہنسی خوشی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو پالیسی میکنگ باڈیز ہیں وہ ایسی پالیسیاں ترتیب دے رہی ہیں جس سے کہ وہ خطہ بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، اور اس کے سب سے بڑے متاثر جو ہیں وہ پاکستان کے خود عوام ہیں. تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ تو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے تحفظ کر ہی لیں گے، لیکن جب ایک ملک کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کی جان، مال، حقوق کے تحفظ کے بجائے ان سے حقوق سلب کرنے کے منصوبے بناتے ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے خوشحال ہو سکتا ہے، وہ کس طرح مستحکم ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات عرض ہے کہ کل میں ایک قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی وہ دیکھ رہا تھا، آن لائن تھی، تو اس میں نون لیگ کے ایک سوری وہ تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، کھیل داس نام ہے ان کا، جامشورو سے ہیں وہ، کھیل داس کوستانی کہلواتے ہیں، وہ MNA ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی مدلل سی بات کی. پہلے تو وہ تقریر کی انہوں نے اپنے مہنگائی پہ، بجٹ پہ، تو پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ اگر حکومتی بینچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے لیڈرز کے خلاف بات کریں گے ہم آپ کی زبان کاٹ دیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمیں غدار کہتے ہیں ان سے اتنی دیکھنے کی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے، عثمان کاکڑ صاحب کا جنازہ دیکھ لیں، اور جو غداروں کا جنازہ ہے وہ ایسے ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس مملکت اقتدار میں اب کچھ نہ کچھ حالات جو ہیں وہ شاید کسی ایک بہتر حال کی طرف چل جائے. لوگ باشعور ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے جناب. نہیں مطلب نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب بول رہے ہیں، لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، لوگ تو دیکھیے فی زمانہ لوگ بولتے رہے ہیں. ٹائم لگے گا. آپ اگر ضیاء الحق کے دور میں دیکھیں تو لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، لوگوں نے پھانسیاں برداشت کی ہیں. آپ اگر ایوب خان کے دور میں دیکھیں تو لوگوں نے پابندیوں کو بھگتا ہے. وہ کون سا حربہ تھا جو جنرل ایوب خان کے دور میں سیاسی کارکنوں پہ نہیں آزمایا گیا. ان کی زبان بندی، ان کی لام بندی، اور حتیٰ کہ پابندیاں محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کتے کے گلے میں وہ قوانین. اور پھر یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ہیں بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کی گئی، یعنی ان کو کتیا اور پتنی کیا کیا کہتے رہے. گلے میں لالٹین بچا اور پھر یہ کہ جو ان کے خلاف باقاعدہ یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ رو کی ایجنٹ ہیں. یعنی جو لوگ جن کو بہنیان پاکستان کہا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان بنانے کی میں حصہ لیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، تو ان کو مطلب یعنی جنہوں نے پاکستان کو ہندوستان سے الگ کیا، اگر آپ انہی لوگوں کو، انہی کی اولادوں کو، ان کے وارثین کو انڈیا کا ایجنٹ کہیں گے تو اس سے آپ پاکستان کے ریاست کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اور معیار ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور میں آپ کو چھوٹی اگر سرد کروں. نہ لگانا چاہے جی تو ان کو کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر اتنے گھٹیا پن ہے کہ بہنیان کو آپ دوسرے ملکوں کا ایجنٹ کہیں اور ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کریں، اور پھر کوئی فخر بھی کریں ایسی ریاست پہ. تو
وہ اس کے کوئی مفاد خصوصی ہوں گے، ایک لیکن میں ایک یہ عرض کروں آپ سمجھتا ہوں جی کہ جو پاکستان کو چاہتا ہے کہ پاکستان مستحکم ہو یا یہاں، تو اس کو پاکستان کے اس پورے نظام کو، اس پورے ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر یہ نہیں بدلتا تو یہ ایک دن آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کو ہم سوئے اور صبح کیونکہ کئی ریاستیں جو ہے وہ اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکی ہیں، اور پاکستان اس وقت انہی خدشات سے، بے شک حکمران بلند بانگ دعوے کرتے ہوں، یہ ہر دور کے حکمرانوں نے اسی طرح کے دعوے کیے، لیکن ہر دور کے عوام نے ان کو جس طرح جھیلا ہے مہنگائی سے، اور حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے جن کو مواقع تھے تو انہوں نے اس ملک سے ہجرت کو پریفر کیا۔ آج بھی اگر لوگوں کو کوئی اپرچونٹیز ہوں، اب چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دن بہ دن پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ترکی کہ جو ہے ایسا ملک تھا جو پاکستان کے اور پاکستانیوں کے لیے وہ ویزا فری کنٹری ہوتا تھا، تو اب شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو پاکستان کو، ہاں اب کوئی ادھر ہیں دو چار ملک اور یہ راستے جن راستوں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ایجنٹ کی انگلی پکڑ کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یورپ میں پہنچتے تھے، تو ان راستوں کو کافی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب اس ملک کے اندر وہی لوگ ہیں جو یا تو جن کو اس ریاست سے بہت بڑے مفادات ملتے ہیں اور وہ وہاں پیسے کمانے کو کے آپ ذرائع سے پورے طریقے سے مستفید ہوتے ہیں، باقی لوگ بے بسی میں ہیں کہ ان کو کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور نہ آج اگر یورپ جو ہے وہ کہہ دے کہ ہم اپنی سرحدوں کو کھولتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، تو شاید کوئی 80 90 سال کا بوڑھا آدمی جو ہے وہ وہاں رہ جائے، تو باقی تو کوئی بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ سے ایک اور چھوٹی سی عرض کروں، جی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، جی ان کی مسز جو ہے وہ گورنر سندھ بھی رہی ہے، مجھے شک پڑتا ہے، بیگم رانا لیاقت علی خان جی ایک جی ہوں، ان کا بیٹا جو ہے بیمار ہے کراچی میں، ہوں، اور بڑی کم پرسی کی زندگی ہے، علاج فالتی ہے۔ ہوں، اگلے دن سندھ حکومت کو کسی نے اپیل بھی کی ہے، تو ان کے ایک مرتضی وہاب صاحب ہے، جی جی انہوں نے کہا جی میں چیف منسٹر سے بات کروں گا، ان کے علاج معالجے کے لیے بات کروں گا۔ آج مفادات کی بات ہوگی، ابھی آپ نے کہہ دیا مفادات کی بات، تو مجھے پھر یاد آ گیا، اسلام آباد میں سی ڈی اے نے ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا، ہوں، پھر اس کے بعد 13.5 ایکڑ کا ایک پلاٹ الاٹ ہو گیا، پھر وہ ہوٹل بنتے بنتے پھر ایک اس میں ایسی شک ڈالی کہ یہ عمارت اتنی اونچی ہو جائے گی کہ یہ سیکورٹی رسک بن جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا، پھر وہ سٹاپ ہو گئی، پھر اس میں فلیٹ بن کے شروع ہو گئے بکنے، اس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی ایک فلیٹ ہے، اور اس میں جرنیلز کے بھی ہیں جو پولیٹیشنز بھی ہیں۔ اب ثاقب نثار صاحب نے اس کو ریگولائز کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ گرائی نہیں جائے گی۔ اب دوبارہ اس کا ایک مسئلہ کہ سی ڈی اے کہتی ہے یہ ہے ہی غیر قانونی، نہ ہی نقشہ بنا نہ ہی کچھ بنا، تو اب اس کے اندر جو فلیٹ ہے وہ کروڑوں 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 کے ہیں، اربوں اربوں کے، اور جن کے مفادات ہے وہ جو میں نے لسٹ پڑھی اس میں مجھے تو خود عجیب سی آتا ہے، جو قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف بولتے ہیں تو وہ تو اس کے مالک ہیں، بینیفیشر ہیں ان فلیٹوں میں۔ کراچی کے فلیٹ گر رہے ہیں، وہاں پہ بھی پتہ لگ رہا ہے پیچھے کس کس کے لوگوں کے فلیٹ ہے، کون سے جرنل نے وہ جگہ کی، کیا اس کو کہتے ہیں جی لیز دیتے ہیں نا جو۔ ہوں، اور آج ایک اور بات بتاؤں، بلوچستان کے ایک جرنل وہ جو ابھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہوئے پیچھے، ہوں، وہ جنرل ڈی جی، جی وہ ڈی جی رینجر سے کہیں کسی وقت 90 قادر بلوچ ہیں، ہاں کراچی میں، ہاں، تو انہوں نے کوئی یہ جو ابھی بلڈنگ اس کا ایک سکینڈل ہے کہ انہوں نے 20 20 لاکھ پتہ نہیں کتنا لے کے کہیں وہ لیز کرائی، یہ آج کی مجھے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی خبر آئی۔ میں دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جو پاکستان میں جو کرپشن کی جو داستانیں ہیں اس میں جو کرنل جنرل سے لے کے تو کئی ایک سو کالڈ پولیٹیشنز جو انوالو ہیں، اصل میں یہ تو ایک ایسی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ میں اسی لیے اوائڈ کرتا رہتا ہوں
اس طرح کے باتوں سے تو جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ایک استحصالی نظام کا ایک حصہ ہے. کرپشن، ذاتی پسند و ناپسند، اور اور حکمران جو ہے وہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس میں کچھ لوگ جو شاید کسی بہتری میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہوں، ان کو بھی مواقع دیتے ہیں کہ وہ بھی لوٹ کسوٹ کا حصہ بن جائیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ آج آپ دیکھیں نا کہ تحریکیں چلانے سے لوگ اجتناب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سبھی کسی نہ کسی شکل میں مراد یافتہ ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے یا اس سسٹم میں کوئی بدلاؤ آئے. اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چند ایک رہنما ہیں، جیسے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دیگر پارٹیوں کے بھی چند ایک رہنما ایسے ہیں جنہوں نے جو اس دور میں سب سے زیادہ مطلوب ہوئے، جیلیں کاٹی، اور نیب کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ حکمرانوں کے انتقام کا ایک ٹول ہے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے کل خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ان کو ضمانت ملی، اور اس میں جو جو ہائی کورٹ نے جو آبزرویشنز تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. وہ نیب کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے، یعنی اگر بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ پروف ہمیں مہیا کر کے دو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ تو کم از کم جو جن اداروں کے پاس اتنا خربوں کا بجٹ ہوتا ہے، انویسٹیگیشن تو ان کو کرنے چاہیے، ایویڈنس تو ان کو کلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ کورٹ آف لا میں پیش کریں کسی آدمی کے خلاف. لیکن یہاں تو پالیسی یہ ہے کہ کسی کو ایسی سزا نہیں دینی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئے. یہاں لولی پاپ سے کام چلتا ہے. جیسے فرض کریں کہ پی ڈی ایم بنی تھی تو ایک بڑی انسپریشنز بھی اس نے لی تھی، اور لوگ اس کو رے آف ہوپ کے طور پہ دیکھ رہے تھے. اور کئی ایک تجزیہ نگار وہ اتنے آپٹیمسٹ ہو گئے تھے کہ وہ یہ کہنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے تھے کہ اب جو ہے وہ پاکستان کا سیاسی معاشی ڈھانچہ جو ہے، یہاں کی جو 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 گرتی ہوئی اخلاقی قدریں ہیں، یہ سب بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں ان اے گڈ سینس. کیوں کہ ایک بہت بڑا الائنس بنا ہے جو ریاست کے اداروں کو آئین اور قانون میں دیے ہوئے دائروں میں رکھنا چاہتا ہے، اور سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے، ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں. عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہو، جو الیکٹڈ نمائندے ہوں، تو ان نمائندوں کو آزادانہ طریقے سے کام کرنا دیا جائے. جی پاکستان میں تو حشر یہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پورے پاکستان کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت میں دھکیلا ہے. اور جن لوگوں نے بھی اس سے اختلاف کیے ہیں، یا تو ان کو مذہب دشمن، یا ان کو جو ہے وہ پاکستان دشمن، اور پھر اڑوس پڑوس کے ملکوں کا ایجنٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ الائنس جو ہے فار نتھنگ ایلس، وہ کوئی کچھ ڈلیور کیے بغیر ہی ٹوٹ گیا. یعنی اس طرح جیسے اس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی الائنس بنا ہی نہیں تھا. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا الائنس ہے، اس میں بہت تجربہ کار لوگ ہیں جن کے بڑے تلخ تجربے ہیں پاکستانی سیاست کے. تو یہ اپنے تلخ تجربوں کے نتیجے میں جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کی ہیں، جو نکات دیے ہیں، اس سے واقعی یہ ایک بڑی لڑائی لڑنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہیں. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے مراتوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چپ ہو کے بیٹھ گئے. اور آج یہ ہے کہ یعنی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ جناب شہباز شریف کی ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، شہباز شریف کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا.
अच्छा जी, फिर वहाँ से जिस वक़्त हटते हैं तो वो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो नून लीग में तगड़ा हो गया है, और नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है वो कमज़ोर हो गया है या नहीं हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की सियासत में के तज्ज़िये किस बुनियाद पे हो रहे हैं, और अगर खुदा ना ख़वास्ता यानी जो आदमी पार्टी का लीडर है, वो अगर किसी किस्म की भी कोई भी मूव लेता है, तो हमेशा उसकी सारी सरगर्मियों को शक और शुबे की नज़र कर दिया जाता है। आजकल जरदारी साहब के बारे में हुआ है। हुँ। आजकल जरदारी साहब लाहौर में, उनके बारे में शुरू हो गया। अब जरदारी साहब के बारे में तो ख़ैर बहुत पहले से ही लोगों का ये था कि जरदारी साहब जो है, वो जमहूरियत की कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो जो है बार्गेनिंग पे यकीन रखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिल-जुल के, ख़ास करके जिस वक़्त वो जेल से रहा होके अमरीका गए थे, और उसके बाद जो उन्होंने बाहर आके लाहौर में बयानात दिए थे, तो उन बयानात की रोशनी में तो ज़रदारी साहब को बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासत से एक तरह का, सियासत के इस पूरे दायरे से बेदखल कर दिया था, और उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई थी कि आप बच्चों की देखभाल करें बस। और हत्ता कि जिस वक़्त वो पाकिस्तान आ रही थी, तो उस वक़्त भी उनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है, वो ताकीद की थी कि आपने बच्चों की देखभाल करनी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में आप किसी किस्म की फ़िक्रमंदी या कोई मदाखलत का जो है ना वो ना करें। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, और उस वक़्त एक क़यास था, लोगों का अमूमी ख़्याल ये था कि भई एक तो पीपल्स पार्टी को उसकी क़यादत से महरूम कर दिया गया है, और अब पीपल्स पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो रिनाउन थे, जैसे जो अमीन फ़हीम फ़हीम। थे। तो अमीन अमीन फ़हीम साहब तो के बारे में अमूमी तौर पे ये कहा जाता था कि वो फ़ौजी जनरलों और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये ऑफ़र है, अगर पीएम की हैं। तो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए बहुत सारे चीज़ें, कुछ ऐलान भी किए हुए थे, लेकिन उन उन ऐलानात की शर्त ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा थी, तो वो उन्होंने उनको वो पार्लिमानी उसका सदर बनाया हुआ था। बोर्ड का। लेकिन लेकिन ये है कि उस वक़्त लोग लोग यही उस वक़्त कहते थे, जो पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखते थे, घरों के अंदर भी, और कुछ लोग जुर्अत से बाहर भी करते थे, कि देखिए पीपल्स पार्टी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कि एक तो उसको उसकी लीडरशिप से महरूम किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है, उसके बाद उनके जो दो बेटे थे उनको मार दिया गया है, और बेटी को भी मार दिया गया, और अब पार्टी पे भी एस्टेब्लिशमेंट काबिज़ होना चाहती है। तो उस वक़्त यकीनन कुछ लोग ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो उन लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए जो एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी हैं, वफ़ादार है। जो मंज़ूर नज़र हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जिसमें अमीन फ़हीम साहब जो है वो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो ज़रदारी साहब ने जो वो एक क्या कहते हैं उसको, नसीहत, वसीयतनामा। वसीयतनामा, जी। तो वो किया, तो ज़ाहिर है ये हादसा इतना बड़ा था कि उस वक़्त जो है उस दुखी ख़ानदान की किसी भी बात को जो है वो कोई ओपनली चैलेंज करने की पोज़ीशन में भी नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि नून लीग भी ये चीज़ समझती थी कि यानी पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ना जाए। हुँ, हुँ। तो लिहाज़ा वो भी समझते थे कि अगर ज़रदारी साहब को इसकी क़यादत मिल जाए, तो शायद ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कोई मुतबादल साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल ज़माने तालिब-इल्मी में भी हम बहुत सारी बातें सुनते थे। ज़रूरी नहीं है कि उसका इज़हार करें कि जी, जी, जी। ज़रदारी साहब की, लेकिन ज़रदारी ख़ैर, साहब ने आप ये देखें कि जिस वक़्त मीसाक-ए जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था, और बाद अज़ां जब उनकी जलावतनी ख़त्म हुई, तो
انہوں نے جسٹس افتخار چودھری کے گھر کے باہر سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ججوں کی بحالی. ہی از آور چیف جسٹس، جی جی. اور جھنڈا واپس لہرائے گا پاکستان کا ان کے گھر پہ بھی، اور یہ اس دفتر میں واپس جائیں گے. زرداری صاحب نے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کو جس کو سی او ڈی کہتے تھے، جی تو اس میں سب سے بڑا نقطہ یہی تھا کہ بھائی جو ججز جو ہے اس وقت معطل کیے ہوئے ہیں، یہ پہنچتے ہیں، تو یہ ججز بحال ہوں گے، انکلوڈنگ جسٹس افتخار چودھری. وہ بحال ہوئے پھر. اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے. جی جی جی. یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا معاہدہ جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا. تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جوڈیشری کو بحال نہیں کریں گے، اور پھر بالآخر ایک تحریک کے نتیجے میں جب دباؤ پڑا تو اسی حکومت نے پھر اس جوڈیشری کو بحال بھی کیا. شوکت صاحب ایک سوال کروں، عرض کروں؟ جی جی جی. وہ جو معاہدہ، اگر وہ جو ججوں کو بحال کرنے والی بات ہوئی ہے، اس کا بحال ہونے کے بعد سیاسی طور پہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایک لمبی داستان ہے، دیکھیں آج تمہارا اتنا ٹائم نہیں ہوگا. ایک بات طے ہے کہ آپ اگر کسی کو سروس سے اللیگلی نکالیں گے، اس کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کی سزا دیں گے، تو یقیناً اصول کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو بحال ہونا چاہیے. آگے ان کا اپنا رول ہے، اپنا کردار ہے کہ وہ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، یا پھر وہ بھی اس کے بدلے چکاتے ہیں کہ آپ نے ہماری معطلی کے دور میں کیا کردار ادا کیا تھا، ہمارے بارے میں کیا کہا تھا. تو یقیناً وہ ججز، ان میں سے بیشتر ججز جو ہے وہ اپنے بڑے کردار کا مظاہرہ نہیں کر سکے، اپنی تنگ نظر اور بغض کو باہر نہیں نکال سکے، اور اس سے اوور آل جو ہے وہ جوڈیشری کو نقصان ہوا، تو شاید پاکستان کو بھی نقصان ہوا. بے شمار مقدمات میں شوکت صاحب سیاسی جو بین الاقوامی طور یہ پہ ہے کہ جو جوڈیشری کو جو وقار ملا تھا نا ان ججز نے جو تحریک چلائی، اور پھر وہ جس عوامی طاقت کے نتیجے میں وہ بحال ہوئے، اگر وہ ذاتی پسند و ناپسند کی نظر نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید فائدہ تھا. ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہوتا. شوکت لیکن صاحب ہمارا ٹائم نزدیک ہے. وہ جی. پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے جو نالات ہے کہ انہوں نے ہمارے بحالی میں کسی کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہمیں بضد تھے، ہمیں ہماری متلی کو برقرار رکھنے کے لیے. تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جو کارروائیاں کی، جو اقدامات کیے، اور خاص کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں یہ ججز پر ہمیشہ یہ کلنک کا ٹیکہ ان کے ماتھے پہ رہے گا کہ انہوں نے جمہوری لیڈروں کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اقتدار سے نکالنے میں ایک ٹول کا، ایک سہولت کاری کا فریضہ انجام دی ہے، وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں. اور پولیٹیکل گورنمنٹوں کو جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناپسند کرتی تھی، ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں جوڈیشری نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ مکمل طور پر سہولت کار رہی ہے. وزیروں اور اداروں اور دوسرے تمام لوگوں کو، یعنی انہوں نے جس طرح کی رویے ان کے خلاف اختیار کیے، وہ ایک صحت مند معاشرے کی اور نہ ہی یہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل یہ رسپانسبلٹی تھی. شوکت صاحب ہمارے 2-3 منٹ. چلو ایک تو وہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، وہ مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی کل، اور آپ نے کچھ بتایا بھی تھا کل ہمیں. محبوبہ مفتی صاحب کے اب کچھ وہ ان کی جو مطالبات آئے ہیں وہ آپ نے بھی پڑھ لیے ہوں گے میرے خیال سامنے. ابھی اعلامیہ کا تو مجھے پتہ نہیں لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کتنے اس کا صحیح جو ڈیسیژنس لینے میں
मोदी गवर्नमेंट जो है वो कितना एक टाइम लेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब अब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A, तो उस वक्त बीजेपी के रहनुमाओं का रवैया जो है वो इन पार्टियों और इनकी क़यादतों के खिलाफ जो है वो बड़ा सख्त था, और इनको मेरे ख्याल में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था जो इनके मत्थे न मढ़ा गया हो। लेकिन वहाँ आप ये कह सकते हैं कि उसमें इतनी एक तो जमहूरियत में गुंजाइश है कि उन्होंने अपने वो लोग जो मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको भी बुलाया, उनकी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की, एक एपीसी हुई। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान में भी कहने को तो एक जमहूरियत है, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हाथ मिलाने का रवादार नहीं है, उसका करेक्ट। नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की जो रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल हेड्स को, तकरीबन 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये 14 लीडरों को वहाँ बुलाया, उनकी सुनी। उन्होंने भी बड़े खुले बंदों अपनी जो कंसर्न्स थी उसका इज़हार किया, जो प्रेस के ज़रिए या मुख्तलिफ डिबेट्स, जैसे उमर अब्दुल्ला ने भी एक इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि हमारे लिए जो है ना वो स्टेटहुड बहुत इम्पोर्टेंट है, और 35A इम्पोर्टेंट है, उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मे बी कि कल वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ। लेकिन बात ये है कि आज के दिन तक जो कल उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने जो पैगाम, यानी कश्मीरी लीडरशिप ने जो पैगाम दिया है, वो ये है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की तक़सीम को कबूल नहीं करेंगे, उसके स्पेशल स्टेटस के ख़ात्मे की किसी भी इक़दाम की हम तायद व हमायत नहीं करेंगे। बाकी तो जमहूरी अगर कल वहाँ इलेक्शन करवाते हैं, तो उन्होंने अगर लोकल काउंसिल के इलेक्शन करवाए तो उसमें इन पार्टियों ने शिरकत की, तो इस इलेक्शंस को भी वो यकीनन शिरकत करेंगे, चाहे स्टेटहुड हो या ना हो। क्यों कि वो पार्टियाँ ये समझती हैं कि हमारे बाईकाट का फ़ायदा जो है, वो दूसरी स्टेट को होगा। पार्टी, उन पार्टियों को होगी जो प्रो इन एस्टेब्लिशमेंट हैं या प्रो बीजेपी हैं। जी, जी। तो और वो हुआ भी ऐसा ही, जैसे उस उन इलेक्शंस में जो डिज़ाइन्स थे, तो वो इनके इलेक्शन लड़ने की वजह से वो डिज़ाइन्स आप कह सकते हैं कि उन पे वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाए। चूँकि एनसी ने बहुत बड़े पैमाने पे सीटें ली हैं, यहाँ तक कि जो अपनी पार्टी है उसने भी तकरीबन 14-15 से ऊपर सीट्स ली हैं उसमें। और जिन लोगों का भी जो प्रो कश्मीर स्टांस है, तो उन पार्टियों ने लोगों से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर लोग अपने अपने इक़दामात को रिव्यू भी करते हैं। जैसे मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने फैसलों में कोई अगर वो तो उनके वो नज़रसानी की जिसको कहते हैं, यानी रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है, तो वो देखते हैं कि कोई कानूनी सुकुम तो नहीं रह गया। तो जमहूरी माशरों के अंदर भी हुक्मरान जो कोई भी इक़दाम करते हैं, अगर उसके रिपरकशंस जो है वो नेगेटिव हैं, तो वो अपने उन फैसलों को रिवर्स करने में भी स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं। अब यहाँ अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि स्टेट के हवाले से अब आइंदा पॉलिसियाँ क्या जो गवर्नमेंट है वो अख्तियार करेगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, हमारे बेशुमार दोस्त हैं जो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इत्तेफ़ाक नहीं रखते। मैं नहीं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ किया है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई फ़ायदा पहुँचा हो। मेरे नज़दीक उसको नुकसान पहुँचा है, और जितना जल्द वो अपने फ़ैसलों को रिवर्स करके अपने गलत फ़ैसलों की तस्हीह करेंगे, इतना ही उस रीजन को भी, कश्मीरियों को भी और शायद हिंदुस्तान को भी फ़ायदा मिले। टेररिज़्म को अगर कम्बैट करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोगों के हुकूक कम किए जाएँ।
لوگوں ٹھیک کو زیادہ حقوق دے کے تو آپ اعتماد سازی کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں. اور وہاں محبوبہ مفتی نے ایک اور بات بڑی اچھی کی جو ہم پروگرام بھی کرنا چاہتے تھے، وہ ٹریڈ کی بات کی انہوں نے، آر پار کی جی، جو. وہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی تو میں نے. تو پھر جناب اب چونکہ ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں کل ویسے ایک ٹریڈ کے بارے میں مجھے کسی نے کہا، میں آپ سے بات کروں گا بعد میں. ناظرین سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہم ابھی آپ سے اجازت لیتے ہیں. اس سے پہلے کہتا ہوں حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہ ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہ ہوا، اس کا میں کل آپ سے جواب دوں گا. اللہ حافظ. ہم آپ سے اجازت